जनाब बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज का जो हमारा मौजू है इस मुहाज़रे का, वो है दिमागी मौत, जिसको अंग्रेज़ी में ब्रेन डेथ कहते हैं। और इस हवाले से हम जो शरई नुक्ता नज़र है उसको हम कुछ तफसील से बयान करेंगे। लेकिन शरई नुक्ते नज़र को समझने के लिए जो तिब्बी नुक्ते नज़र है, जो मेडिकल पर्सपेक्टिव है, उसको भी हम कुछ तफसील से बयान करेंगे ताकि ये मसला अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाए। क्योंकि जो शरई नुक्ते नज़र है उसके लिए तिब्बी नुक्ते नज़र का समझना ज़रूरी है। अगरचे जो तिब्बी तहकीकात है, इसका दारो मदार यानी हकीकी मौत का दारो मदार तिब्बी मुआयनों पर, तिब्बी तहकीकात पर तो नहीं है। लेकिन इसका फ़ैसला करने में ये कारआमद भी है, मुफीद भी है। तो ये हमारा आज का जो मुहाजरा है, ये हमारा इदारा है दारुल इफ्ता मरकज़ अनवारुल कुरान कराची के ज़ेर इंतज़ाम पेश किया जा रहा है। और इसमें मुख्तलिफ़ तबक़े फ़िक्र के लोग हैं, और जिसमें उलमा भी है, मुफ्तियान किराम भी है। तो सबको मद्देनज़र रख के इस मुहाज़रे को तैयार किया गया है ताकि समझने में आसानी हो। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, और ये हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। ये कुरान की वो आयत है जिसका कोई मुल्हिद भी इनकार नहीं कर सकता। एक ऐसी अटल हकीकत है, आज तक किसी ने इसका इनकार नहीं किया है। और मौत मोमिन के लिए एक तोहफ़ा है। हदीस शरीफ में आता है कि तोहफ़तुल मोमिनिल मौत। और इससे इंसान दुनिया की मुशक्क़तों से निकल कर आखिरत की जो दायमी लज्जत है, अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, तो उसका रास्ता है। उसके बगैर, मौत के बगैर ना अल्लाह से मुलाकात हो सकती है, और ना इंसान आखिरत के जो दुनिया है, आखिरत की जो ज़िंदगी है, उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने रखा है इंसान के लिए, उस तक नहीं पहुंच सकता। तो इस मुहाज़रे के जो उन्वानात है, हम उस उन्वानात के बारे में थोड़ा सा बताता जाऊंगा, ताकि पता चले कि हम इस मुहाज़रे में क्या पेश करेंगे। तो मुख्तसरन ये कि हम इसमें जो हमारा मुहाज़रा है, इसमें मौत की हकीकत के बारे में थोड़ी सी बात होगी। इसी तरह जो तिब्बी रूह है उस पर बात करेंगे, और जो रूह की ये असल हकीकत है उस पर बात होगी, जो शरई नुक्ते नज़र इस हवाले से बयान करेंगे। इसी तरह जो इंसान की हयात मुस्तक़िर्रा है, जिसके ज़रिए से इंसान की ज़िंदगी है वो बरकरार है, जिसमें इंसान एहसासात, उसके इसी तरह उसका शऊर, उसके अंदरूनी जो अफ़ाल वगैरह सर अंजाम पाते हैं, वो उस हयात की वजह से उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। इसी तरह रूह के बारे में तिब्बी नुक्ते नज़र क्या है, और दिमागी मौत की हकीकत क्या है, जो असल हमारा मौजू है आज का। और इस हवाले से तिब्बी नुक्ते नज़र क्या है और शरई नुक्ते नज़र क्या है। फिर आखिर में सवाल और जवाब का एक सेशन होगा, जिसमें जो आपके सवालात होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। दिमागी मौत है क्या चीज़, इस पर तो हम आगे तफसील से बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक मुख्तसर सा मैं उसके बारे में बताता चला जाऊँ कि ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से मराहल होते हैं, मुख्तसरन बताता हूँ। जिस शख्स की दिमागी मौत वाक़ई हो जाती है, आमतौर पर उसको कोमे की हालत कहा जाता है। उसके बाद उस मरीज को मुंतकिल कर दिया जाता है वेंटिलेटर पे। वेंटिलेटर पे जाने का मतलब ये होता है कि मरीज को मसनूई सांस दी जाती है, मसनूई तरीके से उसको ऑक्सीजन फराहम किया जाता है, और उसको नाक के ज़रिए से खुराक फराहम की जाती है। तो वेंटिलेटर पे किसी मरीज के जाने का ये मतलब होता है आमतौर पर। उसके बाद क्या होता है, उस आदमी को जिसकी दिमागी मौत वाक़ई हो गई हो, उसको मेडिकली और लीगली उसको मुर्दा करार दिया जाता है, यानी कानूनी तौर पर वो मुर्दा करार दिया जाता है। और इस पर आगे तफसील से बात करेंगे
اور خاص طور پر یہ مغربی ممالک میں کافی زیادہ ہے، وہاں پر انہوں نے قوانین بھی پاس کیے ہیں، 2-4 دن وینٹیلیٹر پہ رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کہیں بھی اس کو وینٹیلیٹر پہ نہیں رکھتے۔ امریکہ میں ایک ریاست ہے، ایک جگہ ہے نیو جرسی کے نام سے، وہاں ایک ہاسپیٹل ہے، وہاں پہ دماغی مریض کو وہاں پہ وینٹیلیٹر پہ رکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور کسی بھی ہاسپٹل میں نہیں رکھتے۔ اس طرح کے قوانین وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اس مریض کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کی سانس رک جاتی ہے اس کے بعد، اور اس مریض کی پھر موت حقیقی طور پر بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے اس کا مختصر سا ایک جائزہ دماغی موت کا۔ اب آگے دماغی موت سے شرعی احکام کون کون سے متعلق ہے، اس کا بھی ایک مختصر سا جائزہ سامنے آ جائے، تاکہ اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ اس مسئلے کی اہمیت کتنی ہے۔ تو جس مریض کی دماغی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کے میراث کے مسائل، عدت کے مسائل، اسی طرح وصیت کے مسائل، اس کی تجہیز و تکفین کے مسائل، اس کے قرض کے مسائل، فرائض و واجبات، اس کی جو فدیہ وغیرہ اس کے ذمے ہے، اور بیماری کے دنوں میں اس کی جو بھی نمازیں ہیں، اس کے روزے ہیں، ان کا حکم، اور ایک بہت اہم مسئلہ جو آگے چل کر اس پر انشاءاللہ مزید بات کریں گے، وہ اعضاء کا عطیہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مغرب میں خاص طور پر اس کا بڑا رجحان ہے کہ اگر کسی کی دماغی موت واقع ہو جائے تو اس کے بعد اس کے جو ورثہ ہے، اس کے رشتہ داروں سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر وہ اجازت دے تو اس کے اعضاء نکال لیے جائیں تاکہ کسی اور کو لگا دیے جائیں۔ تو اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ ایک تنقیدی وہ بھی ہے، تنقیدی نقطہ نظر بھی ہے، دماغی موت کے حوالے سے جو تحقیقات ہوئی ہے ان تحقیقات پر بھی تنقید ہوئی ہے، اور ان رپورٹس پر بھی تنقید ہوئی ہے، تو اس پر ہم آگے انشاءاللہ جا کر بات کریں گے۔ اب جو برین ڈیتھ ہے اس میں ہوتا کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم اس کی گہرائی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہے، انسان کے کون کون سے اعضاء کو نقصان ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، تو ہم اس حوالے سے بھی اس پر بات کریں گے۔ کچھ ہوتی ہے بایولوجیکل ایکٹیویٹیز، انسان کی جو طبی اس کے افعال ہے، جیسے کہ اس کا سانس لینا، اسی طرح اس کی جو ریپروڈکشن ہوتی ہے، اس کی بڑھوتری ہوتی ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے، یہ بایولوجیکل ایکٹیویٹیز کہلاتی ہے۔ وہ برین ڈیتھ میں ہوتا کیا ہے، یہ جو 3 چیزیں میں نے بیان کی ہے اوپر، یہ انتہائی اہم ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ اگر کسی کی سانس رک جائے، اسی طرح اس کی گروتھ رک جائے، تو پھر اس کی زندگی کا تصور پھر محدود ہو جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو مرنے کا جو پروسیس ہے وہ کیسے ہوتا ہے، یعنی مرتا انسان کیسے ہے، اس سب سے پہلے اس کا جو دل ہے نا، اس کا دل متاثر ہو جاتا ہے، اس کا دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد اس کے پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی سیلولر ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ سیلولر ڈیتھ کا مطلب یہ ہے اس کے جسم کے جتنے بھی خلیے ہیں وہ سب مر جاتے ہیں، کیونکہ انسان جو عام طور پر جو نظر آتا ہے، سمجھ آتا ہے، اس کی زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ سانس لینا ہے۔ اب سانس لے گا انسان تو اندر آکسیجن لے گا، آکسیجن کو یعنی جو نا پھیپھڑوں کے ذریعے سے دل، پھر خون کے اندر، پھر خون کے اندر سے یہ پورے جسم کے اندر دل کے ذریعے سے آکسیجن پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر سیلولر ڈیتھ اس کی واقع اس طرح ہو جاتی ہے کہ ہر سیل کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جب آکسیجن کی سپلائی رک جاتی ہے تو انسان کے تمام خلیے مر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کا پورا جسم مر جاتا ہے، اس کی حقیقی موت جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے، تھوڑا سا مختصر سے میں نے جائزہ پیش کیا کہ موت کیسے واقع ہوتی ہے، انسانی جسم پر موت کیسے آتی ہے۔ اب جو دماغی موت کے حوالے سے جو تحقیقات ہوئی ہے، وہ بنیادی طور پر 4 تحقیقات ہے، اور 4 اداروں نے وہ تحقیقات کیے ہیں، وہ میں ذرا آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جو تحقیق ہے پہلی، ایڈ ہاک کمیٹی آف ہارورڈ میڈیکل اسکول، انہوں نے تحقیق جو کی ہے، ان کی تحقیق کے نتیجے میں جو قومے کی حالت ہے اس کو دریافت کیا گیا کہ یہ ایک حالت انسان پر آتی ہے جس میں انسان کا دماغ متاثر ہو جاتا ہے، اور اس کو کوما کہتے ہیں، اور وہ 1968 میں اس کی انہوں نے اس رپورٹ کے اندر اس تحقیق کی بنیاد پر انہوں نے کومے کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک حالت ہے اور اس میں انسان کا دماغ متاثر ہو جاتا ہے۔
پھر جو نا کومے کی دو حالتیں ہیں، ایک ریورسیبل ہے، ایک irreversible ہے۔ ریورسیبل کا مطلب یہ ہے یعنی ایسا کوما جس میں مریض دوبارہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور irreversible کومے کا مطلب یہ ہے کہ مریض دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب ہر ایک کے شرعی احکام الگ ہے، اس پر انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ دوسری جو تحقیق ہے یو کے میڈیکل رائلز کالج کی ہے، اور اسی طرح تیسری جو ریسرچ جو ہے تحقیق ہے وہ کانفرنس آف میڈیکل رائل کالج اینڈ دیئر فیکلٹیز ان یو کے ڈائگنوسس آف برین ڈیتھ اس نام سے ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ان تحقیقات کی تفصیل میں، کیونکہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی اور وہ ہمارے موضوع سے بات پھر دور چلی جائے گی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مختصر سا ایک خاکہ ذہن میں آ جائے کہ یہ کس کی بنیادیں کہاں سے ملتی ہے۔ اور جو چوتھی تحقیق ہے امریکن یونیورسٹی آف مینیسوٹا، اس میں کیا ہوا، اس میں انہوں نے 1981 میں ایک پریزیڈینشل کمیٹی رپورٹ انہوں نے تیار کی برین ڈیتھ کے حوالے سے، اور پھر اس رپورٹ کی بنیاد پر برین ڈیتھ کو، دماغی موت کو انہوں نے لیگل ڈیتھ قرار دے دیا، قانونی ڈیتھ قرار یعنی موت قرار دے دیا، اور حتمی موت قرار دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا بنا، ایک ایکٹ بنا، قانونی ایکٹ بنایا انہوں نے دی یونیفارم ڈٹرمنیشن آف ڈیتھ ایکٹ کے نام سے، اور پھر اسی ایکٹ کی بنیاد پر انہوں نے قانون بنایا۔ قانون یہ بنایا کہ جس شخص کی دماغی موت واقع ہو جائے تو گویا کہ اس کی حقیقی موت واقع ہو گئی۔ اس وجہ سے وہاں پہ خاص طور پر امریکہ میں جو مریض جس کی دماغی موت واقع ہو جاتی ہے اس کو 2-4 دن کے بعد وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے جو اعضاء ہیں وہ اعضاء نکال لیے جاتے ہیں تاکہ دوسرے مریضوں کو لگوا سکے۔ میں اعضاء کی پیوند کاری، اعضاء کا عطیہ، ڈونیشن، اس حوالے سے فی الحال بات نہیں کروں گا۔ ارادہ ہے انشاءاللہ اس پر ہم الگ محاضرہ رکھیں گے کہ انسانی اعضاء کی پیوند کاری کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح انسانی اعضاء کا جو عطیہ ہے وہ کرنا کیسا ہے۔ تو یہ مختصر سا میں نے پیش کیا جو رپورٹس تیار ہوئی ہے، جن رپورٹس کی بنیاد پر دماغی موت کے حوالے سے قانون بنا ہے، اس کے بارے میں پتہ چلے۔ آگے ہیں دماغ کے حصے، تھوڑا سا پتہ چلے کہ دماغ کے کون کون سے حصے ہیں اور کون سے حصہ ہمارے جسم کے کون سے افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں اس حصے کی بات کرتے ہیں جس سے متعلق ہمارا موضوع ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دماغ کے کتنے حصے ہیں اور دماغ کا کون سا حصہ کون سا کام کرتا ہے۔ ایک بالکل ایک اوور لک ہے، ایک اوور ویو ہے، بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہے کیونکہ دماغ میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے سامنے دماغ کا جو ڈائیگرام میں پیش کر رہا ہوں اس میں 6 چیزیں ہیں۔ جو لال رنگ کا آپ لوگوں کو حصہ نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں فرنٹل لیب، فرنٹل لوب۔ اس کا کام کیا ہے، انسان کی جو سوچ ہے، انسان کا بولنا ہے، انسان کی یادداشت ہے، انسان کا چلنا پھرنا ہے، یہ سارا کنٹرول ہوتا ہے فرنٹل لوب سے۔ اس کے بعد ہے پیریٹل لوب، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ 2 چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے یہ حصہ، ایک انسان کی جو نا زبان کو، اس کی لینگویج کو، اور اس کے چھونے کے جو افعال ہے وہ سارے یہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے اوسیپیٹل لوب، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں انسان کی جو بینائی ہے وہ یہاں سے کنٹرول ہوتی ہے، اسی طرح جو ہم رنگ نظر آتے ہیں ان کی ہم پہچان کرتے ہیں تو یہ پہچان کو بھی دماغ کا یہ حصہ کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سیریبلم، یہ انسان کی جو پہلے ہے، انسان کا جو توازن ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹیمپورل لوب، ٹیمپورل لوب یہ جو پین کا نظر آ رہا ہے حصہ، یہ کنٹرول کرتا ہے ہمارے سننے کی طاقت کو، سننے کے افعال کو، سیکھنے کے افعال کو، اور ہم جو چیزیں محسوس کرتے ہیں ان چیزوں یعنی ان افعال کو انسان کنٹرول کرتا ہے دماغ کا یہ حصہ جس کو کہتے ہیں ٹیمپورل لوب۔ اور جو برین اسٹریم ہے یہ ہے وہ حصہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ یہ کس چیز کو کنٹرول کرتا ہے، یہ بنیادی جو افعال ہیں، بریتنگ یعنی سانس لینا، تنفس کو کنٹرول کرتا ہے یہ سا، اسی طرح دل کی دھڑکن ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور جسم کی حرارت کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو برین اسٹریم کہتے ہیں۔ اس پر ہم تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے کہ برین اسٹریم ہے کیا چیز۔ برین اسٹریم کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ دماغ کا سب سے نچلا حصہ ہے،
یعنی یہ وہ حصہ ہے دماغ کا جو انسانی دماغ اور انسان کی جو ریڑھ کے اندر جو حرام مغز ہے، جس کو انگریزی میں اسپینل کارڈ کہتے ہیں، یہ ان دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے، ان دونوں کو جوڑ دیتا ہے، یہ لوٹ کہلاتا ہے، اور یہ کنیکٹ کرتا ہے اسپینل کارڈ کو دماغ کو. اور اسی طرح جو آٹومیٹک ہمارے جو غیر اختیاری افعال ہے ان کو کنٹرول کرتا ہے برین اسٹیم. جیسے کہ سانس لینا یہ غیر اختیاری ہے، اور اسی طرح دل کی دھڑکن یہ بھی غیر اختیاری ہے. تو اس طرح کے افعال کو برین اسٹیم کنٹرول کرتا ہے. بلڈ پریشر ہے، سوالونگ، یہ جو سانس کا پھولنا، اور یہ ساری چیزیں کنٹرول ہوتی ہے برین اسٹیم کے ذریعے سے. اور یہ کیا کرتا ہے، دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ جسم سے جتنی بھی معلومات ہے ان سب کو دماغ تک پہنچاتا ہے، یہ اس برین اسٹیم کا ہے. اور اسی طرح دماغ کے بنیادی جو افعال ہے ان کو یہ حصہ کنٹرول کرتا ہے. جیسے کہ انسان کا شعور ہے، انسان کا احساسات ہے انسان کے، اور اس کی جو چلت پرت ہے، یہ سارے جو اہم جو کام ہے انسانی دماغ کے، ان کو کنٹرول کرتا ہے دماغ کا وہ حصہ جس کو برین اسٹیم کہتے ہیں. اب ہوتا دماغی موت کے اندر کیا ہے، یہی جو نا اس سے اگر ڈیمیج ہو جائے تو یہ کومے کی وہ حالت کہلاتی ہے جس کو ہم irreversible کہتے ہیں. یعنی وہ دوبارہ اس کی ریکوری نہیں ہو سکتی، دوبارہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم نے اس پر کچھ تفصیل سے بات کی برین اسٹیم پر. تو یہ برین اسٹیم متاثر ہو جاتی ہے دماغی موت کے اندر. ہم دماغی موت ڈیتھ اس صورت میں کہہ سکتے ہیں جس شخص کی جو نا برین اسٹیم ڈیمیج ہو جائے. اب یہ ہوتا کیوں ہے، یہ دماغی موت کی وجوہات کیا ہے، برین ڈیتھ کی جو نا وجوہات کیا ہے؟ تو اس کی کچھ وجوہات ہم بیان کر دیتے ہیں. جیسے کہ اچھا اس میں تھوڑا سمجھ لیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے. دماغی موت تو واقع جو ہو جاتی ہے وہ اس طرح واقع ہوتی ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسانی دماغ کو چاہیے دو چیزیں، ایک آکسیجن چاہیے، ایک اس کے لیے گلوکوز چاہیے. اور ہوتا کیا ہے، اس میں خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے. جب خون کی سپلائی بند ہوتی ہے تو آکسیجن کی سپلائی بھی بند ہو جاتی ہے. جب دماغ کو آکسیجن نہ ملے تو دماغ کے یعنی وہ اس کے جو کام ہے، اس کے جو افعال ہے، اس کے جو فنکشنز ہے، وہ صحیح طرح سے ادا نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے برین ڈیتھ یعنی دماغی موت واقع ہوتی ہے. اور اسی طرح اس کو کہتے ہیں، ایک چیز کی پہلی وجہ کارڈیک اریسٹ. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں دل بند ہو جاتا ہے، دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے دماغ کے اندر. دوسری اس کی وجہ ہارٹ اٹیک ہے. ہارٹ اٹیک اور کارڈیک اریسٹ میں فرق ہے، یہ ایک مطلق ہے، یہ عام ہے، اور ہارٹ اٹیک خاص ہے. وہ ساتھی جو ہمارے تخصص کے ہیں اور مفتیان کرام سن رہے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو ہارٹ اٹیک یہ عام ہے، خاص ہے، اور کارڈیک اریسٹ یہ عام ہے، اس میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہے. ہارٹ اٹیک ایک خاص چیز ہے. اس کے بعد ہے اسٹروک. اسٹروک میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دماغ کو جو سپلائی ہے، بلڈ کی، خون کی سپلائی ہے، وہ رک جاتی ہے، اس کو اسٹروک کہتے ہیں. اسی طرح اس میں بلڈ کلاٹنگ یعنی خون کا جم جانا، اور اسی طرح کسی زخم لگ جائے سر پہ، اور اسی طرح برین ہیمریج یہ بھی بیماری ہے دماغ کی. اس میں اور اسی طرح ان کوئی انفیکشن ہو جائے، بھی کوئی بیماری ہے، برین ٹیومر ہو جائے، تو یہ اس کی بنیادی وجوہات ہے. ان وجوہات کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے دماغی موت واقع ہو جاتی ہے. تو جو ایک اور چیز ہے، ایک اور حالت ہے، اس کو کہتے ہیں ویجیٹیٹو اسٹیٹ. یہ ڈس آرڈر آف کانشیسنیس اس کو کہتے ہیں. کیا مطلب، یعنی اس میں انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے، انسان کا جو شعور ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، اس کے احساسات متاثر ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے، جب کوئی دماغ کو چوٹ لگے، برین اسٹیم کی بات نہیں کر رہا، دماغ کے کسی اور حصے کو چوٹ لگے تو یہ والی صورت پیش آ جاتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں دوبارہ ٹھیک ہونا ممکن ہوتا ہے اور مریض ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہے، ایک بہت اہم بات یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں جو نا مریض جاگ رہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ افعال نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ رسپانس نہیں دے پا رہا ہوتا، لیکن جاگ رہا ہوتا ہے ویجیٹیٹو اسٹیٹ کے اندر. لیکن جو برین ڈیتھ والی جو کنڈیشن ہے اس کے اندر مریض جاگ نہیں رہا ہوتا، یعنی وہ جیسے کہ سونے کی حالت ہوتی ہے، بیداری کی حالت نہیں ہوتی، تو وہ اس میں بیدار نہیں ہوتا،
ویجیٹیٹو اسٹیٹ میں مریض جو ہے نا بیدار ہوتا ہے، اور باقی بیدار تو ہوتا ہے لیکن بیداری کی کوئی علامت ظاہر نہیں کر پا رہا ہوتا. یہ بھی بہت کریٹیکل کنڈیشن ہے اس میں. لیکن کومے کی یہ وہ قسم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جس میں مریض کی دوبارہ ریکوری ممکن ہو جاتی ہے. لیکن جو برین ڈیتھ کی جو صورت ہے اس میں ریکوری ممکن نہیں ہوتی، جس میں برین اسٹیم متاثر ہو جائے. کوما کیا چیز ہے؟ یہ اسٹیٹ آف ان کانشیسنیس، یعنی انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے کومے کی حالت میں، اور اسی طرح رسپانس نہیں کر پا رہا ہوتا. آپ اس کو چوہے، اس کو ٹھنڈا پانی ڈالے، کچھ بھی کریں، جو جو ٹیکنیکس ہے اس کو چیک کرنے کی، آپ کوئی بھی ٹیکنیک اس پہ اپلائی کریں، آپ اس کو یعنی اس کو احساس نہیں ہوتا ان چیزوں کا، وہ رسپانس نہیں کر پا رہا ہوتا. جیسے کسی کی آنکھوں میں روشنی ڈالی جائے تو اس کی آنکھیں چھنجا جاتی ہے اور خیرہ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اور اسی طرح اس کے اندر جو نا جاگنے کی کوئی علامت بھی نظر نہیں آ رہی تھی کومے کی حالت میں. لیکن یہ کیا کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ دوبارہ اپنا شعور واپس حاصل کر سکتا ہے کومے کی حالت میں، اور ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ زیادہ جو نا شعور کی طرف آ جائے، ساتھ ساتھ اس کے دوبارہ بحال ہو جائے. اور اس کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے عام طور پر اس کا دورانیہ ہوتا ہے، یہ کچھ ہفتوں تک چلتا ہے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، 5 ہفتے، 6 ہفتے اس طرح. لیکن جو برین ڈیتھ والی جو صورت ہوتی ہے وہ پھر 5 سال، 6 سال، 10 سال تک بھی اس کی ڈیوریشن چلتی ہے. اچھا، یہاں پہ میں ایک بات، ایک کیس ہے وہ بتانا چاہوں گا. ہوا یہ کہ اس میں ایک لڑکی تھی جاہی میک کے نام سے. اس کو اس دماغی موت واقع ہو گئی اس کی. 2013 کی بات ہے، یہ 9 دسمبر یہ اس کی بات ہے، 2013 کی. اور آکلینڈ چلڈرنس ہاسپٹل کیلیفورنیا امریکہ میں اس کو ایڈمٹ کیا گیا. وہاں پر اس کی چیک اپ کے بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی جو نا برین ڈیتھ واقع ہو گئی ہے، یعنی یہ دماغی موت اس کی واقع ہو گئی ہے. تو کیا ہوگا، اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ دماغی موت اس کی واقع ہو گئی ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جس کی دماغی موت واقع ہو جائے تو مریض کو پھر وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا جاتا ہے. ہاں، ایک ہاسپٹل ہے وہ نیو جرسی میں ہے، وہاں پہ اس طرح کے مریضوں کو رکھا جاتا ہے. یہ واحد ہاسپٹل ہے امریکہ میں. تو کیا ہوا، اس کو جب ڈکلیئر کر دیا کہ یہ اس کی دماغی موت واقع ہو گئی ہے دسمبر 2013 میں، اس کے بعد کیا ہوا، اس کو کیلیفورنیا ہاسپٹل سے شفٹ کر دیا گیا نیو جرسی کی ہاسپٹل میں. وہاں پہ وہ 2018 تک زندہ رہی، یعنی کومے کی حالت، اس کی برین ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا اور 5 سال تک وہ وہیں پہ رہی. اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی. اس کی موت واقع برین ڈیتھ کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کی جو ہے نا اس کا جگر کام کرنا چھوڑ دیا، اس کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. تو اس کی جو 2018 میں موت واقع ہو گئی، حقیقی موت، وہ گردے اور جگر کی بیماری کی وجہ سے واقع ہو گئی. تو 22 جون 2018 میں اس کا انتقال ہو گیا. جب یہ کیس دنیا کے سامنے آیا، جب یہ بات ان کے سامنے آ گئی، تو پوری دنیا میں پہلے سے بھی ماحول بنا ہوا تھا تنقید کا. برین ڈیتھ کا جو قانون امریکہ میں بنا تھا، جیسے میں نے پہلے تحقیقات میں کہ جو میں نے بتا رہا تھا، اس میں جو قانون بنا تھا قانون یہ بنا تھا، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ اگر کسی کی دماغی موت واقع ہو جائے تو پھر گویا کہ اس کی حقیقی موت واقع ہو گئی، اس کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کے گردے، اس کے اعضاء نکال لیے جاتے ہیں اس کے رشتہ داروں کی اجازت سے. یہ ہوتا ہے. تو اس قانون پر بہت تنقید کیا. تنقید کس نے کیا؟ تنقید جو نا 3 طرح کے لوگوں نے کیا. بایو ایتھکس والوں نے، جو طبی اخلاقیات کے جو لوگ تھے، انہوں نے اس پر تنقید کیا، اس تھیوری پر، اس قانون پر. فلاسفرز نے اس پر تنقید کیا، اور اسی طرح جو مذہبی طبقہ تھا اس نے اس پر کافی تنقید کیا. اور تنقید کی جو وجہ بنی، تنقید کی وجہ انہوں نے جو یہ قرار دی کہ یہ جو دماغی موت کا قانون پاس کیا ہے،
یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف انسانی اعضاء کو نکالنے کے لیے، انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کے لیے انہوں نے یہ قانون بنایا ہے، تاکہ ہم مریضوں کو دماغی موت کے بعد حقیقی مردہ قرار دے دے، اس کے بعد ہم اس کے اعضاء نکال کے مہنگے داموں ہم بیچ دے۔ اس کی بڑی انڈسٹری آج بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، آرگن کی اعضاء کے بیچنے کی جو تجارت ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے۔ آپ بھی آئے روز سنتے ہوں گے کہ فلان نے اپنے بچے کے ساتھ یہ کیا، بچوں کے گردے نکال لیے، فلان کیا، تو اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بنی ہوئی ہے۔ تو اس قانون پر کافی تنقید ہوئی، اور تنقید کی وجہ کیا ہے؟ اعضاء کا نکالنا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں شرعی نقطۂ نظر کی طرف کہ شریعت دماغی موت کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک ہوتی ہے مذبوح، عام طور پر کتابوں میں اس کی مثالیں ملتی ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ نہ کرے ذبح کر دیا جائے، تو ذبح کرنے کے بعد یعنی اس کی جو رگیں ہیں، جو شریانیں ہیں، وہ کٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس مریض کا عام طور پر زندہ رہنا ممکن نہیں ہوتا، اس کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ تو کچھ حضرات نے دماغی موت کو اس پر قیاس کیا ہے۔ قیاس کا معنی ہے اینالائز کرنا، یعنی جو حکم مذبوح کا ہے وہی حکم دماغی موت کا ہے۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مذبوح ہے اس کی موت یقینی ہے، لہٰذا دماغی موت کسی کے اگر واقع ہو جائے تو اس کا مرنا، اس کی حقیقی موت بھی یقینی ہے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس پر آگے نیکسٹ سلائیڈ میں وہ چیزیں بھی دکھاتا جاؤں گا، اور ساتھ ساتھ اس پر بات بھی کریں گے۔ اچھا، اس کی ایک مثال ملتی ہے فقہ کی کتابوں میں مذبوح کے حوالے سے۔ اگر کوئی شخص مذبوح ہے، یعنی اس کو ذبح کر دیا گیا، ابھی تک وہ مرا نہیں ہے، اسی دوران اس کے والد کا انتقال ہو جائے، مثال کے طور پر اس کا والد اس کا وارث ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ یعنی اس کا والد اس کا وارث بنے گا یا نہیں بنے گا؟ حالانکہ اب دیکھا جائے مذبوح ابھی تک مرا نہیں ہے، اس کی زندگی میں اس کا والد مر رہا ہے، تو اس جو زندگی میں مرے تو اس کو میراث نہیں ملتی۔ اب جب اس کے مرنے کے بعد، یعنی مذبوح کے مرنے کے بعد اگر والد کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ والد اس کا میراث جو حصہ بنتا ہے وہ پالے گا، اس کو اس کا حصہ مل جائے گا۔ تو یہاں پہ جو مذبوح کے حکام ہے، اس میں اس کو حصہ نہیں ملے، اس کو اس کا حصہ جو مذبوح ہے اس کے یعنی ابھی تک حقیقی موت واقع نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کا والد مر رہا ہے، تو فقہائے کرام نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کو اس کا حصہ نہیں ملے گا، یعنی والد کو حصہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے اس حوالے سے، میں آگے اس کی دیکھ کے بتا دوں گا کہ اس کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ جو مذبوح کی حالت ہوتی ہے یہ اضطراری حالت کہلاتی ہے۔ اضطراری حالت یعنی ایسی حالت ہے کہ اب اس کی موت یقینی ہے، اس کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ دماغی موت اور جو مذبوح کی حالت ہے ان میں فرق ہے، ایک جیسے نہیں ہے، ان دونوں کو ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ اب دماغی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دماغی موت کے مریض کو وینٹیلیٹر سے ہٹانا کیسا ہے؟ شرعی نقطہ نظر کیا ہے؟ دنیا تو ہٹا رہی ہے، اس کے جو نا اعضاء بھی نکالے جا رہے ہیں، لیکن شرعی نقطہ نظر کیا ہے؟ تو اس کو ہم بیان کرتے ہیں، جو ہمارے اس معاشرے کا سب سے اہم اور آخری حصہ ہے، جس میں مریض کو وینٹیلیٹر سے ہٹانے کا حکم ہم بیان کریں گے کہ شرعی نقطہ نظر کیا ہے کسی برین ڈیتھ کے مریض کو وینٹیلیٹر سے ہٹانے کا۔ دیکھیں، دماغی موت کا فیصلہ ہو گیا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ مریض کا کی جو سانس ہے، اس کی دل کی دھڑکن بھی جاری ہے، دماغی موت واقع ہو گئی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ بھی ہو گیا، اور اس کے فیصلے کے لیے
कम से कम दो डॉक्टरों का मुत्तफिक होना ज़रूरी है। तो दो डॉक्टर माहिर वो जो ना इसके दिमागी मौत के वाक़े होने का फ़ैसला करें। उसके बाद उस मरीज़ की सांसें भी चल रही हो, उसकी धड़कन भी जारी हो, तो शरीयत इसको ज़िंदा शुमार करती है। अभी मैंने बयान किया जो मजबू की हालत है, मजबू में क्या होता है, उसकी मौत यकीनी होती है, इसीलिए उसको मुर्दा तस्वुर किया जाता है। जब उसको मुर्दा तस्वुर किया जाता है, उसके मरने के बाद उसका वालिद मर रहा है, तो उसको इसका हिस्सा नहीं मिल सकता। तो यहाँ जो पहले बात रह गई थी वो मैंने भी कर दी। तो लिहाजा शरीयत क्या करती है, इस हालत में इंसान को, ऐसे मरीज को जिंदा करार देती है। अच्छा, अगरचे ऐसे मरीज की सेहतयाबी आमतौर पर मुमकिन नहीं होती, इसका इतना इम्कान नज़र नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी शरीयत ने उसको जिंदा करार दिया है। जब यह जिंदा है तो वही जो मैंने शुरू में स्लाइड्स दिखाए थे कि जिसमें उसके मीरास के मसाइल, उसकी इद्दत के मसाइल, उसकी तजहीज़ तकफीन के मसाइल, यानी सारे मसाइल का जवाब मिल जाएगा अगर उसको जिंदा करार दिया जाए। अगर उसको मुर्दा करार दिया जाएगा इस स्टेज में, तो वो सारे अहकाम तब्दील हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, इस स्टेज में अब तक जो बयान हुआ है, शरीयत ऐसे मरीज को जिंदा करार देती है और वो सारे अहकाम जिंदों वाले होंगे जो पीछे बयान हुए। अच्छा, दूसरी बात ये भी बताता चलूं कि ऐसी हालत से दोबारा सेहतयाबी मुमकिन नहीं है आम तौर पर। दूसरी बात यह है कि अब तक ऐसी कोई दवाई, ऐसा कोई इलाज भी आया नहीं है जिसके ज़रिए से ऐसे मरीज की सेहतयाबी मुमकिन हो। और अब क्या है, अब दो सूरतें हैं कि एक तो सेहतयाबी आम तौर पर मुमकिन नहीं है, तिब्बी बुनियादों पर इसकी इस्लाह भी मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये होता है, क्या ऐसे मरीज को वेंटिलेटर से हटाना जायज़ है या नहीं? क्योंकि हम इसको जब वेंटिलेटर से हटाते हैं तो वो बस कुछ ही देर के बाद उसकी हकीकी मौत वाक़ई हो जाती है। अब यहाँ पे जहन में ये सवाल आता है कि ये तो मरा है वेंटिलेटर से हटाने की वजह से, ये तो फिर क्या है, ये कत्ल है। जिसने हटाया है या जिसके कहने पर हटाया गया है वो इसका जिम्मेदार है। ये कत्ल है, इंसान को कत्ल कर दिया गया। तो शरीयत की राय क्या है इस हवाले से? तो शरीयत ये कहती है कि इस हालत में इलाज को जारी रखना ज़रूरी नहीं है। क्या मतलब? अगर कोई रखना चाहे रख सकता है, अगर कोई जारी न रखना चाहे तो इसकी भी इजाज़त है, और इलाज को रोक के वेंटिलेटर से हटाना जायज़ है। और इसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, जिसको कत्ल करार नहीं दिया जा सकता। अब तक जो बातें हुई उसमें शरई नुक्ते नज़र और तिब्बी नुक्ते नज़र और जितनी अहम बातें जो थी इस मौजू से मुतालिक हमने फराहम की। अब किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, सवाल और जवाब की नशिस्त है। जी, मैं जो आखिर में ये कह रहा था कि ऐसे मरीज को वेंटिलेटर से हटाना जायज़ है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि जिस बंदे ने हटाया है और उसी की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। वजह यह है कि ये एक आम हालत है जिसमें अगर मरीज की जो इलाज है उसको जारी न रखा जाए तो, क्योंकि इसमें उसकी दोबारा सेहत याबी मुमकिन भी नहीं होती,
اب تک اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، تو یہ ایک نارمل ایک کنڈیشن بن جاتی ہے۔ تو نارمل کنڈیشن میں جو مریض یا اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اس کی حقیقی موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ بھی بالکل اسی طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو ہم قتل قرار نہیں دے سکتے۔ اچھا، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے کہ کتنے دن وینٹیلیٹر پہ رکھا جائے؟ وہ حالات کو دیکھا جائے گا، اخراجات اگر کوئی اٹھا سکتا ہے اور کوئی رکھنا چاہے، تو یہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ یہ سالوں تک زندہ رہ سکتا ہے اسی حالت میں۔ وہ زندگی نہیں ہوتی، بہرحال اس میں بس صرف اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہے، اس کو شعور بھی نہیں ہوتا، اور اس کی دل کی جو نا دھڑکنیں چل رہی ہوتی ہے۔ باقی جو اگر رکھنا چاہے تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ رکھ سکتا ہے، وہ 5 سال 10 سال 20 سال جتنا بھی رکھ سکتا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اس میں کوئی تحدید نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ وہ اتنے سال رکھے۔ باقی اس کی ہر ایک کی مرضی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ واقعی اس کی دماغی موت واقع ہو گئی ہے۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ بھی سمجھ لے کہ شریعت نے جو دار و مدار رکھا ہے وہ اس طبی تحقیق پر نہیں رکھا ہے کسی کی جو نا موت کے واقع ہونے کی۔ یعنی جیسے میں نے بار بار یہ بات معاذرے کے درمیان بھی میں کہتا رہا کہ دماغی موت کے واقع ہونے کے بعد حقیقی موت، یعنی ہم اس حالت کو حقیقی موت قرار نہیں دے سکتے۔ حقیقی موت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سانسیں بند ہو جائے، اس کی جو نا دھڑکن بند ہو جائے، اس کی جسم کی جو حرارت ہے وہ گر جائے، جو عام طور پر جو موت واقع ہو جاتی ہے، جس میں سانسیں بند ہو جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے، تو جب تک کہ یہ واقع نہ ہو اس وقت تک ہم اس کو حقیقی جو نا مردہ قرار نہیں دے سکتے۔ تو حقیقی مردہ قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ساری جو نا علامتیں اس میں پائی جائیں۔ مریض کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہے، جو اس کے جسم کو جس خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اس کو خوراک دی جاتی ہے جو نا نالی کے ذریعے سے۔ بس یہ ہر ایک کی مرضی ہے، جو رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، جو ہٹانا چاہے ہٹا سکتا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب، آپ نے کیا سوال پوچھا؟ دوبارہ بھیجیں۔ جی، پاکستان کے قانون کے حوالے سے تو علم نہیں ہے، البتہ جو عملی صورت ہے وہ یہی ہے، جو رکھنا چاہے وینٹیلیٹر پہ مریض کو رکھ سکتا ہے، جو ہٹانا چاہے وہ ہٹا سکتا ہے۔ جی، پاکستان کے اندر تو کوئی قانون ہوتا بھی نہیں ہے نا مولانا۔ پاکستان اچھا کے اچھا۔ اندر تو ویسے بھی مریض کی مرضی ہوتی ہے، ہمارے ملک میں تو کوئی قانون اس بارے میں بنا ہوا ہے ہی نہیں۔ البتہ دوسرے ممالک کے اندر اس نوعیت کے قوانین بن رہے ہیں، اور دوسرے ملک ان قوانین کو، یعنی جو ہیلتھ انشورنس کمپنیز ہیں، اس طرح کی چیزیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ پاکستان کے اندر خاص طور پہ ہیلتھ انشورنس وغیرہ کو تو دیکھا بھی نہیں جاتا، اور کوئی ہیلتھ انشورنس کمپنی اتنی کیوری بھی نہیں ہوتی کہ وہ سب کا خیال بھی کریں اور دیکھیں بھی۔ پاکستان کے اندر اگر صرف وہ ہے تو پاکستان میں 2 3 ہاسپٹل ہیں جو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، یا بھی کوئی کوئی بندہ بہت ہی زیادہ کانشیس ہے اپنی اولاد کے حوالے سے ہے، یا پھر ایسا ہے ویسا ہے، تو وہ ان چیزوں کا خیال جی جی۔ کرتے، ورنہ پولیس تو ان چیزوں میں انوالو ہوتی نہیں ہے نا۔ یہ تو وہاں پر قوانین بنتے ہیں جہاں ہیلتھ انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں اور وہ کام کر رہی ہوتی ہیں
کہ کسی کے مر جانے سے ان کو بہت بڑا ہیلتھ انشورنس دینا پڑتا ہے، یا کوئی سیلیبریٹی ہے تو اس نوعیت کی چیز ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ تو کوئی قانون نہیں ہے میرے خیال میں پاکستان میں۔ جی کچھ اور ساتھیوں کے بھی سوالات ہیں، دیکھ لیجیے آپ۔ میرے خیال میں ان کے جوابات ہو گئے جو سوالات آئے تھے ہمارے پاس۔ اچھا، یہ جو مرسی کلر کی ان کی جو بات ایک ساتھی نے بھی پوچھی تھی، مریض بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، جی جی اور اس کی دماغی موت تو اس کی واقع نہیں ہوئی، لیکن 10-15 سال سے وہ پڑا ہوا تھا کومے کے اندر، تو جی، اس کی کیا صورت ہوتی ہے؟ یعنی دماغی موت واقع اس کی ہوئی نہیں ہے، دماغی اور موت اس کے واقع نہیں ہوئی، اور جی جی لیکن وہ ہے کہ شورلی ہے وہ 70% وہ ڈیڈ ہے تقریباً، لیکن دماغی موت ہے، اس کی دماغ اس کا زندہ ہے۔ بعض دفعہ جی ایسا جی ہوتا ہے نا کہ جسم کی دھڑکن بہت ہی لو آ رہی ہوتی ہے، بہت ہی جی کم جی ہارٹ بیٹ آ رہی ہوتی ہے، تفصیل تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور سوالات جی آ رہے جی ہوتے ہیں کہ بس اس کے MRI کے اندر اس کی لائف باقی ہوتی ہے، ورنہ تو عام طور پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس جی صورت جی میں کوئی بات ہو کہ لوگ کہتے بھی کوئی زہر کا ٹیکہ لگا دیا جائے جس سے یا کہ تکلیف میں آسانی ہو جائے، تو اس کے بارے میں کیا کوئی تحقیق ہے؟ نہیں حضرت، اس کے حوالے سے تحقیق نہیں ہے اب تک، جو میں نے دیکھا ہے وہ دماغی موت کے حوالے سے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو حالتیں ہیں وہ ابھی تک میں نے میرے جو نا اس میں نہیں ہے، علم میں نہیں ہے۔ کسی ساتھی نے بتایا جی صحیح کہہ رہے ہیں، بیڈ خالی کرنے کے لیے وینٹیلیٹر سے ہٹا دیتے ہیں، جی تو یہ بھی کسی ساتھی نے بتایا۔ جی ٹھیک ہے، میرا خیال الحمدللہ کافی تفصیل سے بات ہوگی اور بڑی اچھی بات ہوگی الحمدللہ۔ جی ساتھیوں کو امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا، نیا موضوع ہے، اور جی ظاہر جی بات ہے نیا موضوع اہم بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ اعضاء کی جی پیوند کاری کا بھی ہم انشاءاللہ کریں گے، اور میرے خیال میں اگلے جمعے کو ہم وہ جی جی آن لائن کاروبار کی شرح حیثیت کا جو دوسرا حصہ ہے، اگلے جی جمعے کو جی انشاءاللہ میں وہ کر لوں گا۔ اعضاء کی پیوند کاری کا مجھے 3-4 لوگوں نے پہلے بھی کہا ہے، لیکن مجھے کوئی موقع مل نہیں سکا، تو کوشش کریں گے جی آپ جی دیکھیں اعضاء کی پیوند کاری کے حوالے سے کوئی کام ہو سکے تو بہت اچھا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ، ضرور آج انشاءاللہ، بالکل آج انشاءاللہ۔ کی نشست یہیں پر ہے۔ جزاک اللہ آپ کا۔ مولانا جزاک عبدالمفتی عبدالقیوم صاحب میرے رفیق دارالفتہ ہیں، اور ہمارے جو ساتھی سن رہے ہیں وہ ظاہر بات ہے پہچانتے تو نہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ کرے گا اس طریقے کی ملاقاتوں سے پہچان ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ آپ کا، اور آپ ساتھی جتنے بھی شریک ہوئے آپ سب حضرات کا بھی بہت شکریہ۔